अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दर्स में अक़ीदा तौहीद में तबर्रुक ममनू के बारे में हम पढ़ेंगे। वो तबर्रुक जो मना है, वो तबर्रुक जो जायज़ नहीं है। पिछले दर्स में जो अक़ीदा तौहीद का गुज़रा है उसमें उस तबर्रुक का बयान हुआ था जो मशरू है, जो कि जायज़ है। आज के दर्स में उस तबर्रुक का बयान होगा जो कि जायज़ नहीं है बल्कि ममनू है। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है आज हम इंशाअल्लाह उसके बारे में पढ़ेंगे। जो नेक और सालिहीन लोग हैं, है ना, जो गुज़र गए हैं, बुज़ुर्गान दीन वगैरह, उनके जो आसार हैं, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, उनके आसार से, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, बरकत हासिल करना, तबर्रुक लेना, ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। ठीक है, औलिया, सालिहीन, बुज़ुर्गान दीन और नेक लोगों के आसार, बकायाजात, उनकी छोड़ी हुई निशानियों से बरकत हासिल करना, तबर्रुक लेना, ये जायज़ नहीं है। ठीक है, इसमें सब आते हैं, सहाबा किराम हों, ताबईन हों, तबा ताबईन हों, या जो भी सिर्फ सालिहीन गुज़रे हैं, उनकी ज़ात से तबर्रुक लेना या उनके आसार से तबर्रुक लेना ये जायज़ नहीं है। ठीक है, किसी की ज़ात या किसी के आसार से तबर्रुक लेना, बरकत हासिल करना अगर जायज़ है तो वो कौन सी ज़ात है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आपके आसार। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आपके आसार के अलावा और कोई ज़ात नहीं है, यानी मखलूक़ात की बात हो रही है, मखलूक़ों में या कह लें कि इंसानों में और कोई ज़ात और उस ज़ात के आसार नहीं हैं जिनसे तबर्रुक लेना या जिनसे बरकत हासिल करना जायज़ है। ठीक है, तमाम शख्सियात में सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को ये एज़ाज़ हासिल था, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आसार थे वो मुबारक थे, लिहाजा उनसे बरकत हासिल करना जायज़ था। आपके अलावा कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिससे हम बरकत हासिल करें या उनके आसार से बरकत हासिल करें। तो औलिया, सालिहीन, बुज़ुर्गान दीन, नेक लोग, उनके अगर इस्तेमाल शुदा कपड़े हैं या उनके इस्तेमाल शुदा जूते हैं या उनके इस्तेमाल शुदा बर्तन हैं या उनके इस्तेमाल शुदा घर हैं, है ना, उनकी इस्तेमाल शुदा कोई भी चीज़ हो तो उसको मुबारक समझ के, बाबरकत समझ के उससे बरकत हासिल करना, उससे तबर्रुक लेना ये जायज़ नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि ज़ात और उसके आसार से बरकत हासिल करना ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आपके आसार से बरकत लेना जायज़, बाकी से जायज़ नहीं। ठीक है, और ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हुआ और ख़ास था। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक बाहयात थे तो सहाबा किराम आपसे बरकत हासिल करते थे, आपकी ज़ात से, आपके आसार से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद कुछ चीज़ें थी सहाबा किराम के ज़माने में या ताबईन के ज़माने में, बहुत थोड़ी चीज़ें, तो उनसे बरकत ली जाती थी, बर्तन, कपड़े, बाल। लेकिन अभी वो चीज़ें मौजूद हैं, बाद के ज़माने में वो चीज़ें बाकी रहीं, साबित हैं, इसकी कोई दलील नहीं है। लिहाजा अब किसी भी चीज़ के बारे में ये कहकर कि ये नबी की चीज़ है लिहाजा उससे बरकत हासिल कर सकते हैं, ये दुरुस्त नहीं है।
کیونکہ پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز ہے۔ جب وہ ثابت ہی نہیں ہے تو کیسے ہم اس کو بابرکت سمجھیں اور کیسے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس کرتے ہوئے جو اولیاء ہیں، صالحین ہیں، بزرگان دین ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی ذات سے اور ان سے متعلق چیزوں سے برکت حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا تھے؟ بزرگ شخصیت کے مالک، نیک، صالح، اور جو دوسرے بزرگان دین ہیں، اولیاء صالحین ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں اور وہ بھی نیک ہیں، صالح ہیں ہماری نظر میں، تو ہم ان سے بھی برکت حاصل کر سکتے ہیں، ان کی چیزوں سے برکت حاصل کر سکتے ہیں، تو کیا حرج ہے؟ سمجھ گئے نا؟ یہ قیاس، نبی پر دوسروں کو قیاس کرنا اس باب میں برکت حاصل کرنے کے سلسلے میں یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ نمبر 1، صحابہ کرام سے ایسا ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور صحابی سے انہوں نے برکت حاصل کیا ہو، تبرک لیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا ہے امت میں؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام میں سب سے اوپر کون ہے؟ ابو بکر، ان کے بعد عمر فاروق، ان کے بعد عثمان غنی، ان کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ٹھیک ہے؟ اور صحابہ کرام، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام نے ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے یا کسی بھی اور صحابی سے برکت حاصل کیا، تبرک لیا؟ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور استعمال کی ہوئی چیز سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن سے، یا آپ کے کپڑے سے، ہے نا، یا آپ کے استعمال شدہ پانی سے جب وضو کرتے تھے، یا لعاب، ہے نا، یا پسینہ، ان چیزوں سے صحابہ کرام برکت حاصل کرتے تھے، یہ ثابت ہے۔ لیکن نبی کے علاوہ کیا کسی اور بزرگ شخصیت، کسی اور صحابی، چاہے وہ جتنے بھی عظیم ہوں، کیا صحابہ کرام نے ان سے برکت حاصل کیا، تبرک لیا؟ نہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم دین کو سمجھیں گے، دین پر عمل کریں گے، کیسے؟ صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق۔ تو نبی کے علاوہ کسی اور سے برکت حاصل کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے، لہٰذا ہم اس طریقے کو اختیار نہیں کر سکتے۔ بات آگے سمجھ میں؟ ہمیں صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اور قرآن میں کئی جگہ ہے کہ نہیں؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ نبی کے بعد سب سے زیادہ بزرگ شخصیات کن کی تھی؟ صحابہ کرام کی۔ سب سے بڑے اولیاء، صالحین، بزرگان دین، نیک، ہم کس کو مانتے ہیں نبی کے بعد؟ صحابہ کرام کو۔ تو جب صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے برکت حاصل نہیں کرتے تھے، چھوٹے صحابہ بڑے صحابہ سے برکت حاصل نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام خلفائے راشدین سے برکت حاصل نہیں کر سکتے تھے، صحابہ کے بعد جو تابعین ہیں وہ تابعین اپنے اساتذہ، اپنے بزرگان دین صحابہ کرام سے برکت حاصل نہیں کرتے تھے، تابعین سے تبع تابعین برکت حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ خیر القرون ہے، سب سے بہترین زمانہ ہے۔ تو جب ان کے درمیان یہ طریقہ رائج نہیں تھا تو ان کے بعد کے زمانے میں یا آج کے زمانے میں کیسے کسی بھی ولی یا کسی بھی نیک یا صالح کی ذات سے یا ان کے آثار سے تبرک لیا جا سکتا ہے نا؟ بہت آسان چیز ہے سمجھنے کے لیے۔ تو نبی پر دوسروں کو قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ صحابہ کرام نے یہ قیاس نہیں کیا، صحابہ کرام نے ایسا طریقہ نہیں اپنایا، لہذا ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، کہتے ہیں کہ نبی کے علاوہ جو دوسری شخصیات ہیں ان سے تبرک لینا، ان سے برکت حاصل کرنا اس لیے بھی درست نہیں ہے کہ اگر اس کی اجازت دے دی جائے اور یہ سلسلہ شروع ہو جائے، چل پڑے، تو اس کا نتیجہ اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ خطرناک ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ دھیرے دھیرے شرک رائج ہونا شروع کرے گا، اور یہ موجود ہے۔ نبی کے علاوہ جو دیگر اولیاء صالحین ہیں ان سے جو لوگ برکت حاصل کرتے ہیں تو صرف اسی پر موقوف نہیں رہتے ہیں، بلکہ مزید اس کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور شرک تک پہنچتا ہے۔
وہ شخصیات میں اولیاء صالحین کی ذات میں غلو کرنے لگتے ہیں، مبالغہ آرائی کرنے لگتے ہیں، ان کی شان کو بڑھانے لگتے ہیں، حد سے آگے گزر جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے لیے سجدے ہوتے ہیں تعظیم کے، اور ان کو پکارا جانے لگتا ہے نا، ان سے مشکل کشائی حاجت روائی میں فریاد کی جانے لگتی ہے، مدد مانگے جانے لگتی ہے، وغیرہ وغیرہ، ہے نا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ غلو ہے اور شرک ہے۔ لہٰذا سد ذریعہ ایک قانون ہے، ایک قاعدہ ہے اسلام کے اندر، جو راستہ برائی کی طرف لے جاتا ہو اس راستے کو بند کر دینا، اس راستے پر جانا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے نبی کے علاوہ دوسروں سے تبرک لینا، برکت حاصل کرنا، یہ ایک ایسا راستہ ہے جس کی منزل شرک تک جاتی ہے، لہٰذا اس راستے پر نہیں چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوا نمبر 2۔ نمبر 3، نبی پر دوسروں کو قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر دوسرے اولیاء صالحین بزرگان دین کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ دونوں شخصیت میں، نبی کی ذات میں اور دوسرے کی ذات میں بہت فرق ہے نا، بہت زیادہ فرق ہے، دونوں ایک درجے میں نہیں ہیں، دونوں کا مرتبہ ایک نہیں ہے، کوئی نبی کے برابر تو دور کی بات ہے، نبی کے قریب بھی نہیں ہے کوئی، لہٰذا کیسے غیر نبی کو نبی پر قیاس کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب نبی سے جائز ہے تو غیر نبی سے بھی جائز ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے، قیاس نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل میں، برکت میں جس درجے اور مقام پر تھے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اس کے برابر، بلکہ اس کے قریب بھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس طرح کا قیاس کرنا یہاں پر درست نہیں ہوگا۔ نمبر 4، نبی کے علاوہ، ٹھیک ہے، یا صحابہ کرام کے علاوہ ہم صحابہ کرام کو اگر شامل کر لیں تو کسی بھی شخصیت کے بارے میں، کسی بھی ذات کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ نیک اور صالح متقی پرہیزگار ہے؟ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں؟ ہم صرف امید کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، ولی ہے، ٹھیک ہے، ہم صرف امید کر سکتے ہیں، اس کے ظاہر کو دیکھ کر، ہے نا، اس کا ظاہر ہمارے سامنے ہے تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں، لیکن یقینی طور پر تو اللہ ہی جانتا ہے اس کے دل میں کیا ہے، اس کے باطن میں کیا ہے، اس کی نیت میں کیا ہے، اس کے باہر کو ہم جانتے ہیں، اس کے اندرون کو ہم نہیں جانتے، اس کے ظاہر کو ہم جانتے ہیں، اس کے باطن کو ہم نہیں جانتے، لیکن نبی جو ہیں ظاہر و باطن دونوں ایک تھے۔ صحابہ کرام کی بھی اللہ تعالیٰ نے تعدیل کی ہے، ان کا تزکیہ کیا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے برکت حاصل نہیں کی۔ دوسرے جو ہیں ان کے بارے میں تو ہم یقین کے ساتھ کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ واقعی اللہ کے نیک بندے یا متقی پرہیزگار یا اللہ کے قریب، اس لیے کہ حقیقت ان کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو جب ہمیں یقین ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم برکت کیسے حاصل کر سکتے ہیں ان سے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھی طرح سمجھیے، اس لیے کہ اللہ کا ولی ہونے کے لیے دونوں چیز ضرور ہے، ظاہر اور باطن دونوں ایک ہونا چاہیے۔ کسی بھی شخص کا ہم صرف ظاہر جانتے ہیں، باطن نہیں جانتے۔ کتنے ایسے واقعات گزرے ہیں کہ جن کو ہم بظاہر بہت اچھا سمجھتے تھے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ان کا باطن ایسا تھا، ہے کہ نہیں ایسا؟ تو جن کو ہم بزرگان دین سمجھتے ہیں، اولیاء صالحین سمجھتے ہیں، ہم امید کرتے ہیں وہ ایسے ہی رہے ہوں گے، لیکن حقیقت تو بہرحال اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسے تھے، نہیں تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اعتبار کس کا ہے اللہ کے یہاں؟ خاتمے کا، خاتمے کا اعتبار ہے نا۔ حدیث میں کیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے زندگی بھر ایسا عمل کرتا ہے جو لگتا ہے کہ جنت میں اس کو لے جائے گا، لیکن آخر میں کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، صحیح حدیث میں ہے نا۔ اور کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے جو زندگی بھر ایسا عمل کرتا ہے کہ لگتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، لیکن آخر میں وہ کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے، صحیح حدیث ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی حدیث میں ہے کہ بچے میں روح پھونکی جاتی ہے کب، ہے نا، اور
سب کچھ اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے، تو اسی میں یہ حدیث ہے۔ تو ہمیں کسی کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ اس کا خاتمہ کس پر ہوا ہے، کس حالت میں ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو غیب کی بات ہے، لہذا ہم کیسے کسی کے بارے میں قطعی طور پر، یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی یا متقی پرہیزگار نیک ہے، لہذا ہم اسے برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے دیکھیے، جو نبی کے علاوہ جو دوسرے ہیں ان کو ہم اگر یہ درجہ دے دیں گے تو بابرکت ذات ہے، مقدس ذات ہے، اور ان سے ہم تبرک حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، یہ اندیشہ ہے کہ وہ شخص فتنے میں مبتلا ہو جائے، وہ شخص عجب میں مبتلا ہو جائے، وہ شخص اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے، اور اس کے اندر کبر آ جائے، غرور آ جائے، وہ جو ہے نا فتنے کا شکار ہو جائے، اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ ہاں میں واقعی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ فتنہ ہے، لہذا اس واسطے بھی ایسے شخص کو بابرکت یا مقدس سمجھ کر اس سے برکت حاصل کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو بہت ساری وجہیں ہوئی ہے نا، یعنی برکت حاصل کرنے کے باب میں نبی پر دوسرے کو قیاس نہیں کر سکتے، اس کی یہ ساری وجہیں آپ کے سامنے بیان ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ نبی کے علاوہ کسی دوسری ذات سے اور اس کے آثار سے برکت حاصل کرنا، تبرک لینا، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ناجائز تبرک ہے، ممنوع تبرک ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اولیاء، صالحین، بزرگان دین، نیک لوگ کی قبروں سے یا ان کے مزارات اگر بنا دیے گئے ہیں تو ان کے مزاروں سے برکت حاصل کرنا اور تبرک حاصل کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے اس طرح سے برکت اور تبرک جائز نہیں ہے، تو نبی کے علاوہ دوسروں کی قبروں سے تبرک بدرجہ والا جائز نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے بارے میں کیا کہا؟ دعا کی اللہ سے کہ اللہ میرے قبر کو میلا گاہ نہ بنانا، جشن گاہ نہ بنانا، ہے نا، اور بت نہیں بنا دینا کہ جس کی عبادت کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبروں کے بارے میں جو لوگ قبروں کو مسجدیں بنا لیتے ہیں، قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے ہیں، قبروں پر جا کر عبادت کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، اللہ کا غضب ہو، ان پر اللہ کی لعنت ہو، اور یہ سب سے برے لوگ ہیں، یہ فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو قبریں ہوتی ہیں انبیاء کی، صالحین کی، وہ اس لیے نہیں کہ وہاں جا کر ہم تبرک لیں اور برکت حاصل کریں، قبروں کو چھوئیں اور مزاروں کو چھوئیں اور وہاں پر عبادت کریں، وہاں پر دعا کریں اور یہ کہیں کہ اس سے برکت حاصل ہوگی ہماری عبادت میں، ہماری عبادت قبول ہوگی، یہاں کر عبادت کریں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی، یہاں کر دعا کریں گے تو یہ سب مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبی ہو یا غیر نبی، کسی کی قبر سے تبرک جائز نہیں ہے۔ کیا صحابہ کرام نبی کی قبر سے تبرک حاصل کرتے تھے، برکت حاصل کرتے تھے؟ نہیں۔ تو جب نبی کی قبر سے برکت حاصل کرنا جائز نہیں، تو غیروں کی قبر سے بدرجہ اعلیٰ برکت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا آج کل جو لوگ بزرگان دین کی قبروں کے لیے سفر کرتے ہیں ان کی زیارت کرنے کے لیے، اور وہاں ان کی قبروں کو بابرکت سمجھتے ہیں اور ان سے برکت حاصل کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ کسی بھی قبر کے لیے رخت سفر باندھنا جائز نہیں ہے۔ قبر کیا بلکہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے رخت سفر باندھنا جائز نہیں ہے۔ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بھی ایسی مسجد نہیں ہے کہ جس کے لیے رخت سفر باندھا جا سکے۔ تو جب مسجد کے لیے رخت سفر نہیں باندھ سکتے ان 3 مساجد کے علاوہ، تو پھر قبروں کے لیے رخت سفر باندھنا اور قبروں کو بابرکت سمجھنا اور ان سے برکت حاصل کرنا یہ کیسے جائز اور درست ہوگا؟ اور پھر یہ کہ اگر اس کی اجازت دے دی جائے کہ اولیاء کی قبروں پہ جاؤ اور برکت حاصل کرو، تو پھر اس کا انجام شرک تک جائے گا، اور وہاں پہ جا کے لوگ ان کو بابرکت سمجھیں گے، مقدس سمجھیں گے، تو برکت حاصل کرتے کرتے کیا کریں گے؟ شرک کرنے لگیں گے، ان کو سجدہ کرنے لگیں گے، ان کے لیے رکوع کرنے لگیں گے، ہے نا، ان کو پکارنے لگیں گے، ان سے فریاد کرنے لگیں گے۔ جب ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نا، تو پھر
اس کا کوئی رکتا نہیں ہے اور اس کا کوئی مطلب اختتام نہیں ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک جو ہے نا چیزیں وجود میں آتی رہتی ہیں۔ لہٰذا نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں سے برکت حاصل کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ناجائز تبرک ہے، ممنوع تبرک ہے، نمبر 3 اس میں ہے کہ جو تاریخی چیزیں ہیں، تاریخی جگہیں ہیں جہاں تاریخی واقعات ہوئے، ٹھیک ہے، تو ان جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سے ہے، سیرت سے ہے، ان جگہوں کو بابرکت سمجھ کر ان سے برکت حاصل کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اتفاقی طور پر کوئی واقعہ پیش آیا کہیں کسی جگہ پر، ٹھیک ہے، تو اس جگہ سے برکت حاصل کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، لہٰذا یہ جگہ بابرکت ہو گئی اور اس سے برکت حاصل کرو، تو یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، اس جگہ کو بابرکت سمجھ کے اس سے برکت حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا، غار حرا، اس جگہ کو بابرکت سمجھ کے اس سے برکت حاصل کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ یا غار ثور، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت راتیں گزاری تھی، چھپے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے خوف سے، تو اس جگہ کو بابرکت سمجھنا، اس سے برکت حاصل کرنا، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں۔ یا کوئی ایسی جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، رکے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھ لی، وقت آ گیا تو نماز کا، تو ان جگہوں کو بابرکت سمجھ لینا اور اس کے لیے سفر کرنا، زیارت کرنا، اجر اور ثواب کی نیت سے اور اس سے برکت حاصل کرنا، یہ سب جائز اور درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا جبکہ ان کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے غار حرا میں جا کے کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے، ہے نا؟ تو اس وجہ سے وہاں پہ جانا اور نماز پڑھنا، عبادت کرنا، کہ یہاں پہ نبی نے عبادت کی ہے لہٰذا ہم بھی آ کے عبادت کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، تو یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نبی بننے کے بعد حکم نہیں دیا کہ غار حرا جاؤ، اس کی زیارت کرو، وہاں عبادت کرو، وہاں زیادہ ثواب ملے گا۔ کبھی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، یا صحابہ کرام کبھی گئے، یا کبھی کہا کہ غار ثور میں جاؤ، میں نے وہاں رات گزاری تھی، میں چھپا تھا ہجرت کے موقع پر، وہ بابرکت جگہ ہے، جاؤ برکت حاصل کرو، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی نہیں کی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو تاریخی جگہیں ہیں جہاں تاریخی واقعات ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے، وہاں نماز پڑھی یا کچھ کیا، تو اس کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہے نا ان چیزوں سے برکت حاصل کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم نہ ہو، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی رہنمائی اس سلسلے میں نہ ہو۔ اور ان جگہوں کے بارے میں نبی کا کوئی حکم، کوئی رہنمائی نہیں ہے اور صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا، لہٰذا یہ جائز اور درست نہیں ہے ایسا کرنا، ٹھیک ہے؟ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ایسی چیزوں کو جن کو کچھ لوگوں نے بابرکت سمجھا، تو لوگوں کے ذہن سے اس چیز کو دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ درخت جس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بیعت رضوان کیا تھا، بیعت رضوان کیا تھا نا، صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان، ایک درخت کے نیچے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب مشہور ہو گیا کہ ان کو قتل کیا گیا ہے، تو بدلہ لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بیعت کیا، بیعت رضوان، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور بہت فضیلت بیان کی گئی ہے جو اس بیعت میں شریک تھے۔ وہ جو درخت تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دیکھا کہ لوگ اس کو
مرکز بنائے ہوئے ہیں اور وہاں آتے جاتے ہیں اور اس کو بابرکت سمجھ رہے ہیں تو اس کو کٹوا دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کٹوا دیا. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو بابرکت سمجھ لینا اور اس سے برکت حاصل کرنا اور وہاں بغرض اجر و ثواب جانا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، جب تک کہ نبی اور صحابہ کرام کا اس سلسلے میں کوئی جو ہے نا عمل ثابت نہ ہو. اور اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو ختم کر دیا. بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مجاہد تھے اور ان کی قیادت میں کتنی فتوحات حاصل ہوئی اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے. لیکن جب لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ خالد بن ولید جس جنگ میں شریک ہوں گے تو یقینی ہے کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی، جب اس طرح کی بات سمجھ میں آئی تو ان کو معزول کر دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ معزول کر دیا امارت سے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں شخصیت پرستی کا عقیدہ داخل نہ ہو جائے. فتوحات خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہوتی تھی، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے ہوتی تھی. ان کو اس طرح سے مقدس سمجھ لینا، بابرکت سمجھ لینا کہ انہی کی وجہ سے فتوحات ہوتی ہے، جب اس طرح کی بات ذہن میں آئی تو کیا کیا؟ ان کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جن چیزوں سے برکت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو بابرکت تو ہیں، وہ چیزیں مبارک ہیں، بابرکت ہیں، لیکن ان سے برکت حاصل کرنے کا مخصوص طریقہ ہے، تو اس مخصوص طریقے کے علاوہ کوئی دوسرے طریقے سے ان بابرکت چیزوں سے برکت حاصل کرنا یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے. جو بابرکت چیز ہے تو اس سے برکت حاصل کی جائے گی اسی طریقے سے جو ثابت ہے. جو طریقہ اس بابرکت چیز سے برکت حاصل کرنے کا ثابت نہیں ہے تو اس طریقے سے برکت حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا، چاہے وہ جگہیں ہوں یا چاہے وہ موسم ہوں. جیسے مثال کے طور پر مسجدیں بابرکت جگہ ہیں، اس سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہاں جا کر نماز پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا، دعا کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ جائز طریقہ ہے. اب کوئی مسجد کے دیواروں کو چومے، مسجد کے دیواروں کو چھوئے، ستونوں کو چھوئے اور کہے کہ اس سے برکت حاصل ہوگی، تبرک حاصل ہوگا، تو یہ جائز طریقہ ہوگا؟ نہیں. ہے بابرکت چیز لیکن طریقہ برکت حاصل کرنے کا یہ صحیح نہیں ہے. خانہ کعبہ بابرکت ہے کہ نہیں بابرکت؟ لیکن کوئی خانہ کعبہ کے در و دیوار کو چھوئے اور جو کسوہ ہے، کسوۃ الکعبہ جو غلاف ہے، اس کو چھوئے، اس کو چومے اور اس سے کہے کہ برکت حاصل ہوگی، تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے، سوائے حجر اسود کے، ہے نا، اور رکن یمانی، ہے نا. حجر اسود کو چوم سکتے ہیں یا چھو سکتے ہیں، رکن یمانی کو چھو سکتے ہیں. اس کے علاوہ خانہ کعبہ میں جو اور جگہیں ہیں، در و دیوار ہیں یا وہ غلاف ہے، اس کو چھونا، اس کو چومنا، اس کو پکڑنا، اس کو بابرکت سمجھ کے اس سے برکت حاصل کرنا، یہ جائز اور درست نہیں ہے. تو ہے چیز بابرکت لیکن طریقہ کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا. خانہ کعبہ سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا طواف کیجئے، آپ اس کا طواف کیجئے تو برکت حاصل ہوگی، نہ یہ کہ اس کو چومنا چاٹنا شروع کر دیجئے، سوائے حجر اسود کے اور رکن یمانی کے، اس لیے کہ وہ دونوں ثابت ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مسجد نبی کا حال ہے، مسجد اقصی کا حال ہے اور تمام مسجدیں جو ہیں اس کا یہی حال ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے مسجدوں میں جو ہے نا قرآن یاد کرنا، جا کر مسجد میں درس ہو رہا ہے تو اس کو سننا، ہے نا، ذکر کی محفل ہے، علم کی محفل ہے تو اس میں شامل ہونا، تو یہ سب بابرکت چیزیں ہیں. لیکن غیر شرعی طریقے سے برکت حاصل کرنا جو ثابت نہیں ہے وہ جائز اور درست نہیں ہوگا، اس سے بچنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر کچھ لوگ جو ہے نا کیا کرتے ہیں، اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگتے ہیں، کہتے ہیں برکت حاصل ہوگی. غلط ہے. وہاں پہ جا کے خصوصی دعا کرتے ہیں، غلط ہے. تو یہ سب طریقہ غلط ہے برکت حاصل کرنے کا.
मौसम को देख लीजिए, वक्त और ज़माने को देख लीजिए। जैसे कि जुमा का दिन बाबरकत है, मुबारक दिन है, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे ये बरकत हासिल होगी? जुमा की नमाज में हम हाजिर होंगे, खुतबा सुनेंगे, नबी पे उस दिन दुरूद पढ़ेंगे, इस दिन गुस्ल करेंगे, खुशबू लगाएंगे, पाक साफ होकर मस्जिद जाएंगे, वगैरह वगैरह, है ना। तो बरकत हासिल होगी, बाबरकत दिन है। लेकिन अगर कोई ख़ास तौर पर जुमा के दिन रोज़ा रखे या जुमा की रात में तहज्जुद पढ़े, ठीक है, और रातों में वो तहज्जुद नहीं पढ़ता है, लेकिन ये जुमा की रात है इसलिए मैं तहज्जुद पढ़ूंगा, बाबरकत रात है, तो ये जायज़ होगा। और दिनों में रोज़ा नहीं रखता है, लेकिन जुमा का दिन है, बाबरकत दिन है, इसलिए मैं रोज़ा रखूंगा, जायज़ होगा? जायज़ नहीं होगा। हदीस में मना किया गया है, हदीस में मना किया गया है कि जुमा के दिन को ख़ास मत करो रोज़ा रखने के लिए, और ना जुमा की रात को ख़ास करो तहज्जुद के लिए। तो है बाबरकत दिन, लेकिन बरकत हासिल करने का तरीक़ा भी मशरू है। गैर शरई तरीक़ा अपनाएंगे तो फिर वो बिदअत हो जाएगी। मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, जिसने ऐसा अमल किया जिसके बारे में हमारा हुक्म नहीं, तो वो क्या है? मरदूद है। ठीक है, जुमा के दिन, जुमा का दिन बाबरकत है, लेकिन कोई उस दिन ख़ास तौर से क़ब्रों की ज़ियारत करने को जाए, कब्रिस्तान की ज़ियारत को जाए, क्या जुमा का दिन है, बाबरकत दिन है, तो कब्रिस्तान की ज़ियारत करेंगे तो ज़्यादा सवाब होगा, तो ये गलत तरीक़ा है। कब्रिस्तान की ज़ियारत करना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई दिन, कोई रात, कोई तारीख़ मुकर्रर नहीं है, आप जब चाहें जा सकते हैं। लेकिन अगर जुमा के दिन को आप ख़ास करते हैं या ईद के दिन को ख़ास करते हैं तो ये जायज़ नहीं है, इसलिए कि ख़ास जुमा को या ख़ास ईद के दिन को कब्रिस्तान जाना ये शरीयत से साबित नहीं है। अब इत्तिफ़ाक़न उस दिन भी जा सकते हैं, लेकिन इस नीयत से ये खुसूसी दिन है, बाबरकत दिन है, तो जाएँ, ज़्यादा सवाब होगा, ये जायज़ दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से जो तारीख़ी जगह हैं, गारे हिरा, गारे थौर वगैरह जो ज़िक्र किया, तो आप यूं ही मालूमात के लिए, देखने के लिए जा सकते हैं, एक तारीख़ी चीज़ है, लेकिन मकसद वहाँ जाकर इबादत करना और ये कि ज़्यादा अजर सवाब होगा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से जो नाजायज़ तबर्रुक है उसमें से ये है कि ऐसी जगहें और ऐसे मौसम जो बाबरकत है ही नहीं, फिर भी उनसे बरकत हासिल करना, ये बदरजौला जायज़ नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर बारिश तो है, बाबरकत है, उस दिन जिक्र आया था, बारिश जो होती है बाबरकत है, उससे बरकत हासिल कर सकते हैं। बारिश के पानी से बदन को भिगोना ये जायज़ है। कह रहे हैं कि ऐसी मिसाल के तौर पर ऐसा वक्त है, ऐसा कोई मौसम है जो शरीयत से उसका बाबरकत होना साबित नहीं है, तो उसको बाबरकत समझ के उससे बरकत हासिल करना। जैसे कि 12 रबीउल अव्वल का दिन, 12 रबीउल अव्वल का दिन है ना, इस दिन लोग क्या करते हैं, उस दिन को बाबरकत समझकर ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, मकसद बरकत हासिल करना होता है, जो सवाब कमाना होता है, तो ये साबित नहीं है। 11वीं ये सब इसी में आएगा, मुहर्रम में जो ताज़िया मनाते हैं। इसी तरह से शब मेराज, अभी रजब का महीना चल रहा है, 27 तारीख को शब मेराज मनाते हैं, या इसी तरह से वो शाबान में क्या कहते हैं, शब बरात। तो शरअन इन तारीख़ों को, इन रातों को, इन दिनों को मतलब इस तरह से मनाना ये जायज़ नहीं है। नबी और सहाबा किराम ने इस तरह से नहीं मनाया, लिहाजा इस तरह से हम इसको अगर मनाएंगे और तबर्रुक का अक़ीदा रखेंगे इसके पीछे, तो ये जायज़ नहीं है, या अजर सवाब का इरादा रखेंगे इसके पीछे, तो ये जायज़ नहीं होगा। इसी तरीके से बदर का दिन है, यौम बदर मनाना, उहद का दिन यौम उहद मनाना, फ़तह मक्का के दिन यौम फ़तह मक्का मनाना, हिजरत मनाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज पैदा हुए थे मनाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज वफ़ात हुई थी तो सोग मनाना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, गैर शरई तरीक़े हैं, लिहाजा इन चीज़ों से बरकत हासिल नहीं करना चाहिए और बरकत हासिल नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि ये जो कहा गया है कि जो नेक लोग हैं, बुजुर्गान दीन हैं, उनकी ज़ात से, उनके आसार से बरकत हासिल नहीं कर सकते, लेकिन उनकी महफिल और उनकी मुजालसत और उनकी सोहबत से हमें फ़ायदा होता है। ठीक है,
تو اس کو ہم برکت کہہ سکتے ہیں۔ جو نیک لوگ ہیں، بزرگان دین ہیں، علماء دین ہیں، داعیان دین ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ رہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی مجلس میں، ان کی محفل میں شریک ہوتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، تو آپ کو فائدہ ہے نا؟ وہ واعظ و تذکیر کریں گے، آپ کو نصیحت کریں گے، تو اس کا اثر ہوگا آپ کے اوپر، آپ ان سے سوال جواب کریں گے، آپ ان سے علم حاصل کریں گے، تو یہ سب فائدہ ہے، یہ سب برکت ہے۔ تو یہ سب برکت، یہ سب فائدہ جائز ہے۔ ہم ان سے برکت حاصل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کے علم سے، ان کی دعوت سے، ان کی نصیحت سے، ان کی صحبت سے، ان کی مجالست سے، تو یہ جائز ہے، لیکن ذات سے یا آثار سے جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ درختوں سے، پتھروں سے، ہے نا، اور اس طرح کی چیزوں سے برکت حاصل کرنا، در و دیوار سے، یہ سب یہ جائز نہیں ہے۔ اصل میں جو ہے نا، یہ زمانے جاہلیت میں جو مشرکین تھے، کفار تھے، وہ لوگ اس طرح کی چیزوں سے، درختوں سے، پتھروں سے جو ہے نا برکت حاصل کرتے تھے، ان کو بابرکت سمجھتے تھے، مقدس سمجھتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مکہ سے باہر جاتے تھے تو حرم شریف کا پتھر اٹھا کے اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے سفر میں، یہ ہمارے لیے مبارک رہے گا، بابرکت رہے گا۔ جہاں بھی وہ ٹھہرتے تھے تو وہاں پہ اس پتھر کی پوجا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ہاں، کچھ لوگ اگر اس پر اس طرح سے کرتے ہیں، بقی سے مٹیاں اٹھاتے ہیں، حرم شریف سے پتھر اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس کو مبارک سمجھتے ہیں، اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ یہ اصل میں طریقہ کس سے ہے؟ زمانے جاہلیت میں اہل جاہلیت کا طریقہ تھا۔ ٹھیک ہے؟ کوئی سفر کرتا تھا زمانے جاہلیت میں تو بت سے برکت حاصل کرتا تھا، پہلے بت کے پاس جاتا تھا، بت کو چھوتا تھا، میں سفر کرنے جا رہا ہوں، اس میں برکت ہو۔ سفر سے واپس آتا تھا تو بت کے پاس جاتا تھا، بت کو چھوتا تھا تاکہ اس سے برکت حاصل ہو حضر کے اندر۔ تو یہ سب اہل جاہلیت کا طریقہ ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے الحمدللہ آج کا ہمارا درس تمام ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات اس کو یاد رکھیں کہ یہ جو ناجائز تبرک اور ممنوع تبرک کی جو صورتیں بیان کی گئی، یہ سب کیوں جائز نہیں ہیں؟ بہت ساری وجہ ہیں۔ سب سے اہم وجہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے یہ ثابت نہیں، بس۔ چونکہ تبرک اور برکت حاصل کرنا یہ ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت اور اس کا یہ طریقہ نبی اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا وہ منع ہوگا، وہ جائز نہیں ہوگا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد میں وہ آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ اس قاعدے کو یاد رکھیے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔